बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और आज का जुमे का दिन जो होता है वो हमारा होता है किसी तबीब के साथ। हमने बहुत सी रेंज जो है वो तबीब की आपकी खिदमत में हमेशा जुमे को पेश करते हैं, और ख़िदमत खल्क़ समझ के, वो अल्टरनेटिव मेडिसिन के हों, वो हिकमत के हों, वो तिब नबवी के हों या एलोपैथी के हों। अभी तक जिस चीज़ को हम नहीं ला सके वो है होम्योपैथी। वो होम्योपैथी इसलिए नहीं ला सके क्योंकि उसमें हर दवाई का जो है वो नाम है, और अगर वो नाम लेंगे तो फिर प्रॉब्लम होगा, वरना वो होम्योपैथी जो है वो भी आपकी खिदमत में हम ज़रूर पेश करते। हमारा टेलीफोन नंबर जो है वो आपके सामने चलता है। आप प्रॉब्लम जो भी आपको, तिब्बी प्रॉब्लम आपको जो भी हो, और इसके बारे में आज आप हकीम हाफिज़ मोहम्मद फ़रहान हनीफ़ भाई से जो भी बात करना चाहें वो कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सबसे पहले तो उम्रे की मुबारकबाद। खैर मुबारक। और ये बताइए, आपने उम्रे में हमें दुआ में याद रखा? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। और नाम लेके अल्हम्दुलिल्लाह ना। और वो उसकी जो याद रखने की जो दलील है वो ये कि ये जो खजूरें और पानी पड़ा है, हकीम साहब जो है वो हमारे सब के लिए यहाँ पर लेकर आए। हकीम साहब पे बात करने से पहले आपसे अर्ज़ कर दूँ कि आज हम कोशिश करें कि 2-3 मौज़ूआत को। एक तो अगर आप हमारी जीटी रोड की बेल्ट देखें, गुजरांवाला फैसलाबाद की बेल्ट देखें, तो आपको यहाँ पे 2 चीज़ें बड़ी प्रोमिनेंट नज़र आएंगी इस बेल्ट के अंदर। एक HIV बहुत ज़्यादा नज़र आएगा और एक हेपेटाइटिस बहुत नज़र आएगा। हेपेटाइटिस बुनियादी तौर पे जो है कहा जाता है कि गंदे पानी से भी होता है, खाने से भी हो सकता है, इन्फेक्शन से भी हो सकता है, और HIV भी। लेकिन HIV भी हम बात नहीं करेंगे, हेपेटाइटिस पे ज़रूर बात करेंगे। और कराची में, सिंध के अंदर जो है वो हेपेटाइटिस की रेशो जो है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ती है। वहाँ पे HIV के भी बहुत से केसेस हैं, वो जो बुरे इंजेक्शन लगा रहे हैं, गंदे इंजेक्शन लगा रहे हैं, रीयूज़ कर रहे हैं इंजेक्शंस को, वो भी एक स्कैंडल है, लेकिन उस पर फ़िलहाल बात नहीं करेंगे। हकीम साहब, अगर हेपेटाइटिस हो, और पाकिस्तान में बहुत से हैं जो A और B हेपेटाइटिस कैरियर हैं, अगर हो जाए खुदा ना खास्ता, तो इसको हैंडल कैसे करना है, क्या करना चाहिए? नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। बिलाल भाई, अगर तो हेपेटाइटिस, पहले तो एहतियाती तदाबीर ज़रूरी है, वो करें। सबसे ज़्यादा एहतियात क्या करें? और इसमें जो वैक्सीनेशन है वो भी करवानी चाहिए कि स्टार्टिंग में आप इससे बच सकें। ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आपको हो गया है तो उसमें जो इलाज है या एहतियाती तदाबीर है, पहले तो सबसे इसमें हेपेटाइटिस में साफ़ पानी ये पीना चाहिए, बड़ा ज़रूरी है, ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। उसके बाद आप खाने में जितनी भी मुरग़्ग़न अग़ज़िया है या तली हुई चीज़ें हैं जिसमें ऑयल का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, ये एक लाजमी तौर पे छोड़ दें, ये बिल्कुल इस्तेमाल ना कीजिए। अगर किसी ने ग्लास इस्तेमाल किया हुआ है हेपेटाइटिस वाले ने और दूसरा भी वो कर लेता है तो इन्फेक्शन चला जाएगा? इसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि हेपेटाइटिस B और A ये कन्वर्ट हो जाता है। ये आपका टॉवल इस्तेमाल करें, ग्लास इस्तेमाल करें या कोई भी ऐसी चीज़ इस्तेमाल करने से ये आगे बढ़ जाता है। लेकिन जो हेपेटाइटिस C है, इसके बहुत कम चांसेस होते हैं और ये एक से दूसरे को नहीं लगता। इसकी मिसाल हम अक्सर घरों में देखते हैं, अगर एक फ़र्द को है तो वो बहुत अरसे तक एक ही फ़र्द को रहता है, वो हम कहते हैं जी इसे 10 साल हो गए इस मर्ज़ में। तो इसमें ये होता है कि जो बंदा चीज़ें खा रहा, खुद को उसे नुकसान है, उसमें जितनी भी तली हुई चीज़ें हैं वो बिल्कुल छोड़े। ख़ास करके जो मर्द हजरात हैं उनके लिए तो जितने भी ये नशावर चीज़ें हैं, ख़ास करके शराब नोशी, सिगरेट नोशी, ये तो लाजमी तौर पे उसे बंद करनी पड़ेगी। वो जो मुंह में रखते हैं, क्या नाम है, ये नस्वार वगैरह, वो भी छोड़नी पड़ेगी। पान भी छोड़ना पड़ेगा, ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। फिर अक्सर जो मैंने देखा है मेरी लाइफ में है, ये ज़्यादातर हेपेटाइटिस C आम जो हमारे इलाकों में है वहाँ पे तो खुराक की वजह से होता है कि खुराक ऐसी, जो लोग बहुत ज़्यादा मुरग़्ग़न अग़ज़िया खाते हैं या फिर फास्ट फूड, जंक फूड का इस्तेमाल करते हैं, या फिर आप उनको देखें तो उनकी लाइफस्टाइल में टोटली ही बीफ, चिकन, मटन यही होता है। वो सब्ज़ियाँ वेजिटेरियन होते ही नहीं हैं, सब्ज़ियाँ खाते ही नहीं हैं, उनको भी ये बड़ी जल्दी हो जाता है। अच्छा,
جی جی گوشت خور کو جلدی ہوتا ہے, بہت جلدی ہو جاتا ہے. تو اس لیے تو اعتدال رکھا ہے کہ آپ ساری چیزیں کھائیں. کلوا واشربوا ولا تسرفوا, کھاؤ پیو لیکن حد سے تجاوز نہ کرو, اسراف نہ کرو. تو یہاں پہ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. تو اس لیے خوراک کا دھیان رکھا جائے تو یہ انسان ہیپاٹائٹس سے بچ سکتا ہے, یہ اس طرح مسئلہ نہیں ہے. تو یہ بڑا بھی اس لیے کیونکہ اب ہمارے یہاں جنک فوڈ بہت آرام سے مل جاتا ہے. اچھا, اس کی بنیادی وجہ جو آپ نے کہی نا, یہ بڑا زبردست پوائنٹ ہے. اب جنک فوڈ اور فاسٹ فوڈ کرتے کیا ہیں, اس سے ڈرائنس آتی ہے, خشکی آتی ہے. خشکی کانسٹیپیشن پیدا کرتی ہے, ڈرائنس پیدا کرتی ہے. آپ کوئی بھی ہیپاٹائٹس کا پیشنٹ لے لیں, 99 بلکہ 100% وہ آپ کو پہلے قبض کا مریض نظر آئے گا. اس کے آنتوں میں خشکی ہوگی, اس کے اندر ڈرائنس زیادہ ہوگی. اور ایسے بندے اکثر اوقات ہے ان کا جب یہ پیک پہ پہنچتا ہے نا, تو زبان اس کی تشخیص بھی بہت سارے تو ایسی ہو جاتی ہے, اگر زبان ہے اس کی سائڈوں پہ بلیک ہونا شروع ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایسا جو پیشنٹ ہے اس کے چہرہ جو ہے یہاں پہ چھائیاں آ کے نا, چہرے کے اوپر یہ چھائیاں آ کے بلیک ہونا شروع ہو جائے. یہ آپ نے جو قبض کی بات کی نا, ابھی پچھلے دن ہمیں کالر آئے ہوئے تھے اور وہ اس بات میں بڑی تکلیف میں تھے, ہمارے بھائی یا بزرگ تھے, کہ مجھے قبض بہت دنوں تک رہتی ہے, یعنی کہ ہفتوں تک رہتی ہے. یہ ایسے پیشنٹ آتے ہیں. یہ میں کالر سے بات کر لوں, آپ نے سوال کو یاد رکھنا ہے, اس سوال کا جواب دینا ہے کہ قبض اگر اتنی زیادہ سخت ہو تو اس کا طب میں کہا جاتا ہے کہ یہ انٹسٹائنز جو ہے ان کی موومنٹ کم ہو گئی ہوئی ہے. IBS جن کو ہوتا ہے, اریٹیبل باؤل سنڈروم, ان کو بھی ہوتا ہے یہ کہ قبض رہتی ہے, کبھی لوز موشن ہوتے ہیں. اس پہ بات ابھی کرتے ہیں, لیکن کالر سے بات کر لیں. السلام علیکم بیٹا. جی السلام علیکم. غلام سرور. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سرور بھائی. میں جو بھی کھانا کھاتا ہوں تو واپس منہ میں آنا شروع ہو جاتا ہے. تذابیت بھی ہے اور قبض بھی ہے. تذابیت بھی ہے اور قبض بھی ہے. کبھی کبھی پیٹ لوز بھی ہو جاتا ہے. کھانا کھاتا ہوں نا, واپس منہ میں آنا شروع ہو جاتا ہے. پھر کبھی کبھی لوز موشن بھی آتا ہے. نہیں, لوز موشن نہیں ہوتا. قبض کتنے دن رہتی ہے؟ قبض تو روزانہ ہی جاتی ہے. میں لگ گولیاں استعمال کرتا ہوں تو پھر قبض ختم ہوتی ہے, ویسے ختم نہیں ہوتی. ٹھیک ہوگی. کوئی بات پوچھنی ہے حکیم صاحب؟ نہیں جی. اچھا, آپ فون رکھ دو اور ٹیلی ویژن پہ آپ نے حکیم صاحب کی بات پوچھنی ہے. یہی بات ہم کر رہے تھے اور آپ نے یہی پہ فون کر لیا. جی یہاں پہ لیگزوبرون جو کثرت سے کھاتے ہیں نا, ان کی آنتوں میں ڈرائنس بڑھ جاتی ہے. کیا کھاتے ہیں کثرت سے؟ سوری, لیگزوبرون جو ٹیبلٹ. جی وہ ٹیبلٹ ہے. اچھا, یہ لوگ کھاتے ہیں کانسٹیپیشن کے لیے. جو لوگ اس کو کثرت سے کھاتے رہتے ہیں ان کی آنتوں میں خراش پیدا ہو کے ڈرائنس بڑھ جاتی ہے, قبض کا مرض بڑھ جاتا ہے. تو اس لیے کوئی بھی ایسی ٹیبلٹ جو وقتی طور پر ریلیف دے, قبض کے لیے استعمال نہیں کرنی چاہیے. اب قبض ہو رہی ہے, دو چیزیں یاد رکھیں. اب انسان جو بھی کھاتا ہے اس کے نکلنے کا راستہ یا تو مقد ہے, کھانے والی جگہ ہے, یا منہ ہے. اگر اسے سٹول پاس نہیں ہوگا تو اسے وامٹنگ ہی آئے گی نا. ایک گلاس ہے, اب وہ بھرا ہوا ہے, اس میں اور پانی ڈالنے کی کوشش کریں گے تو باہر نکلے گا, اوپر سے ہی باہر آ جائے گا. اب جو لوگ کہتے ہیں ہمیں بھوک نہیں لگتی, تو انہیں سٹول صحیح آئے گا تو بھوک لگے گی. یہاں پہ پہلا کام, ایسے پیشنٹ جتنے بھی ہیں جن کو 1 دن ہو گیا, 2 دن ہو گیا, 4 دن ہو گیا, سٹول پاس نہیں ہو رہا, تو جب سٹول پاس نہیں ہوگا تو یہ سب سے بڑی بیماری ہے. اس کی آپ دلیل یہ لے رہے ہیں کہ ہم کوئی بھی سالن اگر اپنے ٹیبل پہ رکھ لیں تو 1 2 دن 3 دن پڑا رہے تو اس سے اسمیل آنا شروع ہو جائے گی. بالکل. اب اس میں آپ دیسی گھی بھی ڈال دینا تو وہ کھانے کے قابل نہیں, بلکہ وہ دیسی گھی بھی ضائع گیا. بالکل ٹھیک. اسی طرح جس آدمی کا سٹمک ٹھیک نہیں ہے اس کو جتنی مرضی مہنگی دوائیں کھلا رہے, اس کو جتنی مرضی مہنگی آپ ڈائٹ دے لیں, ٹھیک نہیں ہو سکتا. تو یہاں پہ سب سے پہلا کام اسے سٹول صحیح آئے. اب اس کے لیے بہترین چیز جو کمال کا رزلٹ رکھتی ہے, اور میرے پاس ایک نہیں ہزاروں نہیں لاکھوں پیشنٹ ٹھیک ہوئے ہیں, سدے بھی پڑ گئے ہیں, آپ کو ڈاکٹروں نے طبیبوں نے جواب دے دیا ہوا ہے, تو پھر بھی الحمدللہ یہ نسخہ استعمال کریں. اللہ کے حکم سے آپ کو پہلے دن رزلٹ ملے گا. اچھا, وہ کیا ہے؟ کیسٹر آئل. کیسٹر آئل, روغن ارنڈ. یہ ارنڈ کے پتے آپ کو اکثر یہ نہروں کے اوپر لگے نظر آتے ہیں. ارنڈ لے لیں, ارنڈ کا آئل عام مل جاتا ہے پنسار سٹور, کیسٹر آئل کے نام سے. بالکل. 2 چمچ اس کے لیں گے آپ, اگر عام ٹیبل سپون. اگر زیادہ مسئلہ ہے تو 3 چمچ اس کے بڑے والے چاولوں والے لے لیں. ٹھیک ہے, بڑا چمچ. 3 چمچ 1 کپ گرم پانی لیں, دودھ میں نہیں, اکثر لوگ دودھ میں لے لیتے ہیں. اچھا, اس کا صحیح طریقہ ہے گرم پانی لیں, سادہ پانی میں, گرم تو گرم چائے جیسا گرم. ٹھیک, گرم پانی 1 کپ. اس میں اگر کانسٹیپیشن ہے زیادہ, 3-4 دن سے سٹول پاس نہیں ہو رہا, تو سدے پڑ گئے نا, تو اس میں آپ 3 بڑے والے چمچ. ٹھیک ہے,
1 کپ گرم پانی میں ڈالیں اور اس میں تھوڑا سا شہد یا گڑ ڈالیں ٹیسٹ کے لیے. ٹھیک ہے. جو شوگر پیشنٹ ہونا ڈالے. یہ آپ نے کھانا کھانے کے کم از کم 3 گھنٹے بعد استعمال کرنا ہے. جو بھی آپ نے کھایا ہے رات کو استعمال کیا جائے تو سب سے بہترین ہے. ٹھیک ہے. یہ پی کے تھوڑی سی چہل قدمی کر لیں, اللہ کے حکم سے آپ کو صبح سٹول بالکل ٹھیک آ جائے گا. اگر پھر بھی صبح نہیں آیا تو صبح پھر 3 چمچ لے لیں. یہ ایسے افراد ہیں جن کو 2-2 3 دن نہیں آتا. اگر کسی کو صرف سخت آتا ہے ڈیلی آ جاتا ہے لیکن بہت زیادہ ہارڈ مشکل وہ 1 چمچہ لے لے تو وہ 1 چمچہ لے, 1 چمچے سے ہی ٹھیک ہو جائے گا. اب یہ کیا کرے گا, وہ جو لیگزوپرون یا کوئی بھی ٹیبلٹ ہم دیتے ہیں ہربل کی ہو ایلوپیتھی کی ہو, اس میں کیا ہوتا ہے کہ سٹول آیا اس کے بعد جگہ خالی ہوگی تو خراش پیدا ہونا شروع ہوتی ہے کیونکہ لوبریکیشن تو نہیں پیدا کر رہے ہم. یہ کیسٹر آئل میں اللہ تعالیٰ نے یہ خاصیت رکھی ہے کہ یہ تر گرم مزاج کا ہے, یہ آنتوں میں نرمی پیدا کر کے اگر کسی کو کانسٹیپیشن نہ ہو وہ بھی لے سکتا ہے کیسٹر آئل. میں کہتا ہوں کہ کیسٹر آئل کا 1 دن رکھنا چاہیے ہفتے میں, کیونکہ جو کچھ ہم کھاتے ہیں نا باہر کی چیزیں, ہم ہفتے میں 1 دن اگر کیسٹر آئل پی لیا کریں تو ہمارا سٹمک ٹھیک رہے, ہم بہت ساری بیماریوں سے ہم بچے رہیں. کیسٹر آئل جو دکانوں سے ملتا ہے یہ ٹھیک ہے؟ بالکل ٹھیک ہے. آپ خود بھی انہیں کہیں کہ میں اچھا والا لینا چاہتا ہوں, خود نکلوانا چاہتا ہوں, یا اپنے سامنے نکلوا لیں, دکان سے بھی بڑا اچھا مل جاتا ہے. بہت اچھی بات. کیسٹر آئل جناب 3 چمچ, اگر بہت زیادہ ہے 2 چمچ بھی کر سکتے ہیں, رات کو لیں, گرم پانی کی 1 پیالی لیں, پانی اتنا گرم ہو جس طرح چائے گرم ہوتی ہے, اور اس میں ڈالیں, ہلائیں. وہ گرم بھی اس لیے بھی ہونا چاہیے کہ وہ اس میں گھل جائے گا پھر, ورنہ وہ سیٹل ڈاؤن ہو جائے گا اگر پانی ٹھنڈا ہوگا. یہ لیجئے, انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ضرور افاقہ ہوگا. جی السلام علیکم نصرت. السلام علیکم نصرت. نصرت کو میری آواز جا رہی ہے؟ اب آ رہی ہے؟ جی 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 حکم. ٹھیک ہے. اچھا مجھے صاحب سے بات کرنی ہے کہ میرا نا سوری آپ کی آواز کٹ رہی ہے نصرت, ذرا اچھی جگہ پر آ کر بات کرو. اچھا مجھے حکیم صاحب سے بات کرنی ہے. جی جی سن رہے ہیں, بتائیے. میں 2 سوال ہے نا, ایک تو اپنے پاس میں ایک بیٹے کے پاس. اچھا پہلا میرا آیا نا HDL جو ہے کولیسٹرول ہے وہ 63. نصرت آپ شادی شدہ ہیں خیر سے؟ جی جی. آپ کی جو ساری باتیں ہیں نا اگر وہ دل میں ہو اور منہ سے سمجھ نہ بھی آئے تو وہ صرف اس بندے کا نام شوہر ہوتا ہے. جب فون کرنا ہے آپ نے تو ایسی جگہ آنا جہاں آپ کی آواز صاف ہو. آواز نہیں آ رہی؟ ہاں اونچا بولو. جی اونچا بول رہی, آواز آ رہی ہے؟ جی بتائیے. اچھا مجھے نا حکیم صاحب سے بات کرنی ہے کہ میرا نا فیٹی لیور آیا. فیٹی لیور ہے جی. HDL جو ہے وہ ہے 63. اچھا. اور LDL جو ہے وہ ہے 105. اچھا جی. تو آپ کی ہائٹ اور ویٹ کتنا ہے؟ ویٹ تو میرا ابھی نہیں کیا, پہلے 6 مہینے کیا تھا تو وہ 64 تھا. کتنا تھا؟ اور ہائٹ میری 64. اور ہائٹ کتنی ہے آپ کی؟ ہائٹ میری 5.5 ہے. 5.5 تو 64 تھوڑا سا زیادہ ہے. اچھا اس میں وہ انہوں نے پہلے ALT ST کا بتایا تھا, لیور فیٹی کے بعد ALT اور AST کا بتایا. جی اچھا لپڈ پروفائل کروایا ٹھیک ہے. SGOT SGPT ٹھیک ہے میرا بیٹا. اب آپ نے سننا ہے, اور یہ جتنے لوگ بھی ہیں جو کہ سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں تو جن کو فیٹی لیور ہے وہ احتیاط سے اس بات کو نوٹ کریں. فیٹی لیور عام ہے اب تو, بہت ہی عام ہے, بہت ہی عام ہے. اور اس کی بنیادی وجہ ہمارا واک کا نہ کرنا, ایکسرسائز کا نہ کرنا, کھانا کھاتے ہی لیٹ جانا, خاص کر کے رات کا کھانا. آپ میری زندگی کی سیکرٹس جانتے ہیں اس کا مطلب. اچھا ٹھیک ہے, نہیں کرنا چاہیے ایسا. رات کا کھانا اکثر اوقات نا ہمارے گاؤں میں تو ابھی بھی جائیں تو گاؤں میں تو مغرب کی ٹائم کھانا کھا لیتی ہیں. عشاء جو ہے نا وہ بڑھ کے وہ باہر جا کے, اب عشاء کی نماز ہی جتنی رکھتے ہوتی ہیں نا کھانا اچھے طریقے سے ہضم ہو جاتا ہے کام. تو اس لیے زیادہ تر لوگ جو فٹ ہے نا وہ مغرب کے بعد کھانا کھا کے نا تو ایک تو نماز پڑھنے جائیں اور اس کے بعد نماز پڑھیں تو کھانا ہضم ہو جاتا ہے. لیور فیٹی والا بندہ خاص خیال رکھیے, ایسا بندہ جتنے بھی فاسٹ فوڈ ہے, جنک فوڈ ہے, کولڈ ڈرنک ہے, ٹھنڈا پانی ہے, اچھا ٹھنڈا پانی بھی نہیں. اکثر لوگوں کو لیور فیٹی ہوتا کیوں ہے؟ بریانی کھائی, اوپر سے ٹھنڈی کولڈ ڈرنک یا ٹھنڈا پانی پی لیا, یا اوپر سے آپ شادیوں میں بھی جائیں تو آپ اوپر سے وہ آئس کریم کھا لی, یا آپ نے کسی بھی دعوت میں گئے یا گھر میں آپ نے کوئی بھی کھانا کھایا, کھانا کھانے کے بعد ٹھنڈا پانی یا کولڈ ڈرنک مسٹ ہے.
اب وہ چیزیں پینے سے کیا ہوتا ہے, آپ جب ٹھنڈی چیز کھاتے ہیں تو یہ آپ کا لیور فیٹی کرتی ہے, فیٹ تو اسی نے پیدا کرنی ہے. پھر اوپر سے ٹھنڈا دودھ لوگ کئی رات کو پیتے ہیں, ٹھنڈا دودھ رات کو نہیں پینا چاہیے, آپ کبھی پینا ہے تو ہلکا ٹھنڈا. بھائی یہ سارے لوگ جو گوال منڈی میں رہتے ہیں وہ غور سے سن رہے ہیں, رات کو وہ جو آپ برف والا دودھ پیتے ہیں وہ نہیں پینا. اچھا گوال منڈی والے آپ نے جو نام لیا ہے, ان کا تو کھانا آپ کم کروا ہی نہیں سکتے, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا, ان کو نہیں کم کرا سکتے. کیونکہ میرے پاس جتنے بھی یہاں سے پیشنٹ آتے ہیں کہتے ہیں حکیم صاحب پرہیز نہ بتائیں, کیونکہ اب تک ہم اچھا ناشتہ نہ کر رہے ہیں, وہ تلوں والے کلچے ڈبو کے پایوں میں نہاری میں, اس لیے. اور ایسے پیشنٹ جو ہے ان کا لیور بہت فیٹی ہوتا ہے, تو اکثر اوقات میں سمجھاتا تو رات بھی آخری پیشنٹ آئے کہ ان کا ویٹ اب 100 تقریباً 129 129, میں نے کہا یہ تو بہت زیادہ ہے. اب وہ پھر بھی حالانکہ میرے پاس آئے تو میں نے انہیں دعوت جو کھلایا, تو وہ جو چیزیں انہیں منع تھی انہوں نے سب سے زیادہ وہی کھائی. تو یہ سب سے پہلے تو آپ وہ جو میں نے پہلے بھی قرآن کی آیت پڑھی تھی, اب میں حدیث بھی سنایا تھا کہ ایک تو اعتدال میں رہیں, دوسرا پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدے کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ میدا آپ کا ایک حصہ کھانا کھاؤ, ایک حصہ خالی چھوڑ دو, ٹھیک ہے, اور ایک حصہ پانی پی لو. اب ہم اس میں کیا کرتے ہیں, ہم تو اتنا کھاتے ہیں کہ اگر وہ ڈاکٹر یا طبیب کے پاس جائے نا تو اسے بھی کہتے ہیں میدے کی زبان ہوتی تو وہ ہم سے معافیاں مانگتا ہے. اچھا وہ ڈاکٹر کے پاس جائے نا تو پھر بندہ کیا کہتا ہے اگر اتنی گنجائش ہوتی نا گولیوں کی تو میں کچھ اور نہ کھا لیتا. تو اس میں ایک اور کمی بھی ہے, ہم نا پیٹ بھر بھی جائے تو نیت نہیں بھرتی, ٹھیک ہے نا. یہاں پہ پہلے سب سے آپ ہاتھ دھو کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں یا بسم اللہ علی برکت اللہ پڑھ لیں, تاکہ اس میں برکت آ جائے. خیر پھر آپ اتنا ہی کھا پائیں گے جتنی آپ کو ضرورت ہے, تو اس لیے یہ بھی ضروری ہے. پھر لیور فیٹی کا جو علاج ہے اب ہو گیا, پہلے تو احتیاطی تدابیر جو بتا رہی, لیکن اب ہو گیا ہے تو اب کیا کرنا ہے. سب سے پہلا کام بڑا سادہ سا جو سمپل سا ہے, صبح نہار 1 گلاس گرم پانی, اس کے اندر تھوڑا سا لیمن نچوڑ لیں, ٹھیک, اور اگر سرکہ سیب بھی مل جائے تو تھوڑا سا وہ بھی ایڈ کر لیں. یہ صرف آپ نے 21 سے 41 دن تک پینا ہے, اس کے بعد جا کے آپ رپورٹ کروا لیں. شرط یہی ہے, آپ نے جو میں نے چیزیں منع کی ہیں, ٹھنڈا پانی, کولڈ ڈرنک, فاسٹ فوڈ, جنک فوڈ اور بریانی وغیرہ, اور ٹوٹل میدے کی چیزیں بند کرنی ہیں, اور آپ نے واک کرنی ہے, وہ پانی پی کے آپ صبح واک پہ چلے جائیں. وہ حکیم صاحب جس طرح منع کر رہے ہیں نا چیزوں سے, تو وہ شہر میں ہماری ایک جاننے والی خاتون ہے, بڑی اچھی ہماری بہن ہے چھوٹی, تو اس نے کہا کہ حکیم صاحب جی علاج 10 دن تو پھر مر جائیے, کھانا ہی نہیں ہے بھائی, نہیں کھانا ہے اعتدال کے ساتھ. اگر چیٹنگ کرنی ہو کسی ایک دن ہفتے میں تو وہ پائشہ کھا لیں ایک آدھ دن. ایک دن نا بلال بھائی آپ کھائیں کچھ نہیں ہوتا, یہاں پہ ہم ڈیلی مسلسل نہیں کرنا. یہ جو آپ نے مرنے والی بات کی, 4-5 دن پہلے پیشنٹ آیا نا, تو وہ بچہ جو تھا نا ساتھ, جو میں نے منع کیا نا چیزیں, کہتا آہستہ آواز میں پھر مما مر جائے, یہ جو آپ نے بات کہی نا تھی یہ تو ایسے کرتے. پھر میں نے کہا نہیں بیٹا یہ چیزیں کھانا, کہتا پھر ٹھیک ہے. تو مقصد کہنا کہ صرف اعتدال رکھیں. پہلے بھی ہم لوگ آپ مٹن بھی کھائیں, بیف بھی کھائیں, چکن بھی کھائیں, لیکن اعتدال. یہ جو صاحب نے بات بتائی ہے نا, گرم پانی کے اندر 1 نیمبو اور اس کے اندر ایپل سائڈر جو ہے وہ 1 چمچہ ڈال لیں آپ. میں کہتا ہوں آپ ایپل سائڈر نہ بھی ڈالیں تو وہ لیمن اکیلا کافی ہے. کمال چیز ہے, یہ کمال چیز ہے. یہی بات جب ریسرچ پیپرز میں لکھتے ہیں نا تو وہ دوائیاں بن جاتی ہیں, اور لوگ جو ہے وہ اس پہ اربوں روپیہ ویسٹ کے اندر کماتے ہیں. لیکن جب ہمارے حکیم صاحب بتاتے ہیں تو آپ اس بات کو سیریس نہیں لیتے. بہت اچھا ایک حکیم صاحب جو لیور فیٹی کو کم کرتا ہے, دیٹ از کافی. لیکن کافی پینے سے اگر موٹاپا ہے آپ کو تو اس سے بلڈ پریشر جو ہے اس کا ایک خطرہ ہو سکتا ہے. لیکن جتنے بھی میرے دوست جو ہے دیکھ رہے ہیں جن کے پیٹ یہاں سے پھولے ہوئے ہیں اور وہ جو قمیض پہنتے ہیں تو آخری بٹن 5-4 جو ہیں وہ باہر نکلتے ہیں, یہ فیٹی لیور ہیں. تو بھائی آپ لوگ, یہ فیٹی لیور ہے نا, تو حضور اقدس یہ فیٹی لیور کے لیے آپ کو کھانے کم کرنے ہیں, اعتدال کرنا ہے. میدا, سفید میدا تو چھوڑ دیں, ایبسلیوٹلی چھوڑ دیں. آٹا جو ہے وہ والا کھانا ہے جو کہ گندم والا آٹا ہوتا ہے, اور اگر مکس کھائیں گے تو وہ بہت بہتر ہوگا. اگر میں حضرت عمر خطاب کی آپ کو 2 مثالیں بتاؤں نا کالر لینے سے پہلے, ایک تو سفید آٹا کھاتے ہوئے نا انہوں نے, حضرت عبداللہ بن مسعود کے ساتھ روایت ہے, انہوں نے لوگوں کو کہا کہ یہ تمہیں کیا ہو گیا کہ تم سنت سے ہٹ گئے ہو. سفید آٹا یا میدا جس کو ہم کہتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے. اور دوسری بات, جب آپ کھانا کھا رہے ہو تو پھر حضرت عمر خطاب یاد آ گئے, تو وہ جب بیٹھتے تھے تو ایک ٹانگ جو ہے نا وہ اپنے پیٹ کے ساتھ لگا کر بیٹھتے تھے. تو ایک صحابی نے کہا کہ یہ بڑا نا بیٹھنے کا یہاں پہ اس طرح سے رواج نہیں
رہی ہیں, یہ بادشاہ سلامت کا دربار ہے, ونس تھے حالانکہ. تو انہوں نے کہا میں اس بادشاہ کے لیے میں سنت رسول چھوڑ دوں. یہ جب پیٹ سے آپ ٹانگ لگا کے بیٹھیں گے تو آپ کا لیور جو ہے وہ اسٹمک جو ہے وہ دبے گا, اور اس میں کم فوڈ جانے کی احتیاطی تدابیر جو ہیں وہ آٹومیٹکلی پیدا ہو جائیں گی. کالر السلام علیکم. جی بھائی, سر کیا حال ہے جناب؟ خیریت جی؟ کرم کرم کرم, حکم. کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ بشیر احمد فیصل آباد سے بول رہا ہوں جی. فیصل آباد. اللہ پاک آپ کو عطا فرمائے, آمین. اللہ پاک سے زندگی دے, آمین اللہ آمین آپ کو, آپ سب کسی کو, قاری صاحب کو اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان ایمان میں آمین رکھے جی. آمین. گزارش یہ ہے جی کہ میری 70 سال ایج ہے. ماشاءاللہ. جو سی تھا کہ مجھے وہ میں نے میڈیسن کھائی ہے, مجھے لال لال دبے بہت ہیں, پوری گٹوں سے لے کے پورے چوڑے تک. ٹھیک. کھجلی بھی ہوتی ہے؟ وہاں اس میں خارش ہوتی ہے, خارش ہوتی ہے. ٹھیک. جیسے نا میں پہلے سائنا لار کھاتا تھی, ٹیوب کو بھی استعمال کر رہا ہوں. اب کوئی 15-20 دن ہو گئے ہیں, زیادہ خارش ہوئی شروع ہو گئی ہے. اب سائنا لار NB کریم استعمال کر رہا ہوں, لیکن کوئی نہیں, وزن میرا بہت کم ہے. تو آپ نے ابھی تک کسی ڈرماٹولوجسٹ سے کیوں نہیں مشورہ کیا؟ جی سر, یہ جو سکن کے ڈاکٹر ہوتے ہیں, جلد کے ڈاکٹر ہوتے ہیں, ان سے کیوں نہیں مشورہ کیا کہ یہ کیا ہے؟ لکھ کے دی تھی مجھے کافی عرصہ کہ میں بہتر رہا ہوں. اب تھوڑے دن ہو گیا نہیں, مجھے اب دوبارہ خارش اسی جگہ نا دبوں پہ. یہ عام طور پہ آپ کو یہ جو دبے ہیں وہ جسم کے اوپر ہیں یا بغلوں میں اور ٹانگوں کے درمیان میں ہیں یا انگوٹھوں میں ہیں, انگلیوں کے درمیان؟ سر جی پنڈلیوں سے لے کے چوڑے تک ہے. پورے جسم پر ہیں؟ چوڑے تک نہیں, پورے جسم پر نہیں, چوڑے تک. کولے تک, پنڈلیوں سے لے کے کولے تک. ٹھیک. ہاں آپ کو ڈائبٹیز تو نہیں ہے؟ جی سر. ڈائبٹیز, شوگر تو نہیں ہے؟ نہیں شوگر نہیں ہے جی مجھے. اور ان کے وہ رنگ بنتے ہیں, یہ گول گول دانے ہیں؟ یہ گول ہیں؟ نشان جو ہے یہ سرخ والے ہیں, کیا یہ گلائی میں ہے, گول گول ہیں یہ؟ سرخ والے ہیں جی, سرخ والے ہیں. سرخ والے گول ہیں یا نہیں؟ گول جی, گول ہیں. گول ہیں. گول ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو اچھا یہ مجھے بتائیے, آپ جب نہا لیتے ہیں تو آپ اپنے جسم کو خشک کرتے ہیں؟ جی کرتے ہیں, نہانے کے بعد تیل بھی لگاتا ہوں. اچھا, آپ نے ایک تو آپ تیل لگانا کر دیں بند, اور دوسرا آپ نے اپنا نہانے کے بعد تولیہ کسی اور کو نہیں دینا. نہیں وہ کوئی بات بھی استعمال نہیں کرتا. اور آپ نے تولیہ جو ہے وہ جسے کہتے ہیں نا بھٹی سے دھلوانا ہے, یعنی کہ بوائل پانی میں دھونا ہے. اچھا یہ بھی پوچھیں کہ یہ نا جو ہوتا ہے کون سی غذا کھانے سے زیادہ بڑھتی ہے؟ یہ کسی خاص کھانا کھانے سے بڑھ جاتی ہیں زیادہ؟ جی سر, کھانا نہیں کھانے سے زیادہ, کھانے سے زیادہ نہیں ہوتی جی. ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہو گیا. سر بہت کم ہو رہا ہے جی. کم میرا وزن پہلے 60-68 kg تھا. اچھا. تقریباً 30 سال پہلے. آہستہ ہفتے میں دن سے میں وزن تقریباً چیک کرتا رہتا ہوں, ویٹ کرتا رہتا ہوں. کبھی ہفتے میں 2 کلو کم ہو گیا. یار 30 سال میں تو انسان کو شادی کی تاریخ یاد نہیں رہتی, آپ کو وزن کیسے یاد ہے؟ تو بار بار چیک کرتا رہتا ہوں جی. واہ واہ واہ, ٹھیک ہے. اچھا ابھی آپ نے فون رکھ دینا اور حکیم صاحب کی بات جو ہے نا وہ سننی ہے. حکیم صاحب جو سسپیکٹ کیا جا سکتا ہے وہ فنگس ہو سکتا ہے, جسے رنگ ورم کہتے ہیں. ہاں جی, وہ ہو سکتا ہے, وہ تو دوائی لگانی پڑے گی. ہاں یہ پوری بات انہوں نے نہیں بتائی. اب جو ہوتی ہے نا اس میں 2-3 کیٹیگری ہیں. ایک ہوتا ہے پہلے رنگ ورم ہوتے ہیں, وہ اصابیت رطوبت کے زیادہ بڑھنے سے ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, دودھ وغیرہ پینے سے زیادہ بڑھ جاتی ہے. بالکل ٹھیک. ایک ہوتا ہے آگے یا نہانے سے بھی بڑھ جاتا ہے, پانی کے استعمال زیادہ سے بھی اگر پانی لگے تو. دوسرا ہوتا ہے چمبل. اب چمبل جو ہوتی ہے نا وہ پورے جسم پہ آ جاتی ہے. اب وہ ہوتا ہے خشکی کی وجہ سے. ٹھیک ہے, جیسے آپ گوشت کھائیں گے زیادہ مرغن چیزیں. ایک ہوتا ہے گرمی کی وجہ سے دانے بننا. اب وہ جو ہے جسے ہم اگر گرمی دانے ہو تو وہ ایکزیما یا کمر پہ ہوں. ہاں وہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو جہاں پہ یہ جگہ بتا رہا نا یہ فنگس ہی لگ رہی ہے. اب جو انہوں نے حالات بتائے ہیں تو اس کے لیے سادہ سا نسخہ جو ہے عام روٹین میں اوپر لگانے کے لیے 100 گرام ویزلین لے لیں. ویزلین, اور اس میں کافور مل جاتا ہے. کافور 10 گرام کافور ڈال لیں. وہ ڈال کے مکس کر کے لگائیں تو اس سے بڑی جلدی نرم ہو کے نا سکون ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن استعمال کرنے کے لیے شربت عناب. شربت عناب
یہ بڑا بہترین ہے الرجی کے لیے. ایسے مریض جن کے دھپڑ بن جاتے ہیں یا رنگ پوم ہیں یا اس طرح دانے بن جاتے ہیں, اس کے لیے بڑا اچھا رزلٹ ہے. ٹھیک ہو گیا. اگر ساتھ آپ پنیر ڈوڈی رات کو 2 سے 3 دانے بھگو دیں اور اناب بھی 2 سے 3 دانے بھگو دیں, صبح اس کو پی لیا جائے پون کے چھان کے, تو یہ بھی بڑا بہترین ہے. اس سے خون پیوریفائی ہو جاتا ہے, خون صاف ہو جاتا ہے اور اس طرح کے جو مسائل ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں. جناب لیں گے چھوٹا سا وقفہ, واپس آؤں گا تو پوچھوں گا کہ اب گرمیاں جو ہیں وہ آ رہی ہیں تو کون سا ایسا شربت ہے, خاص طور پہ شربت سندل جو ہے وہ بڑا چلتا ہے. سندل کا اگر شربت کسی نے بنانا ہو تو وہ بنائے گا کیسے؟ وقفہ لیں گے, واپس آئیں گے. ٹیلی فون نمبر آپ کے سامنے ہے, آپ اپنا کوئی بھی طبی مسئلہ جو ہے وہ حکیم صاحب سے ڈسکس کر سکتے ہیں. وقفہ لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب حکیم حافظ محمد فرحان حنیف ہمارے ساتھ ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں طب پہ. آپ کا کوئی بھی طبی مسئلہ ہو آپ حکیم صاحب سے بات کر سکتے ہیں. ساجدہ ہیں ہمارے ساتھ. السلام علیکم ساجدہ. السلام علیکم بیٹا. وعلیکم السلام. جی میرا بیٹا حکم کیجئے ساجدہ. اچھا بلال بھائی, پہلے تو آپ کو اور حکیم صاحب کو بہت بہت سلام. وعلیکم السلام. اور حکیم صاحب کو عمرے کی بھی مبارک. خیر مبارک. اور ہاں جی, تو میں اپنے معدے کا مسئلہ پوچھنا چاہ رہی تھی. میں کافی دیر سے نا یہ رائزک اور نیکزیم لیتی ہوں, اس کے بغیر میرا گزارا ہی نہیں ہوتا. جب ایک دن میں چھوڑنے کی کوشش کرتی ہوں تو رات کو بالکل وہ ایسڈ سارا ایسے اوپر بند ہو جاتا ہے میرا سارا کچھ, عجیب سی فیلنگ ہوتی ہے, چکر آنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ آپ جو میڈیسنز لے رہے ہیں یہ ڈاکٹر کے مشورے سے لے رہی ہیں؟ جی جی بالکل. لیکن ان چیزوں کے لانگ ٹرم ایفیکٹ, سائیڈ ایفیکٹس بہت زیادہ غلط ہوتے ہیں, پتہ آپ کو؟ زیادہ دیر نہیں لے سکتے اسی لیے تو ہاں یہی تو مسئلہ ہے آج کل پتہ لگ رہا ہے نا, تو اسی لیے میں حکیم صاحب سے پوچھنا چاہ رہی تھی. تو کچھ حکیم صاحب پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ تذابیت ہے بیسیکلی. ہاں بس کانسٹیپیشن بتا دیں. کانسٹیپیشن ہے آپ کو ساجدہ؟ نہیں الحمدللہ. اوکے ساجدہ فون رکھ دو میرا بچہ, اور آپ کے حکیم صاحب کو سننا ہے ٹیلی ویژن پہ. جی اس میں نا جتنے تذابیت بہت زیادہ ہے, جتنے بھی پیشنٹ ہیں جن کے اندر ایسڈ زیادہ بنتا ہے نا, تذابیت زیادہ بنتا ہے, تو ان کو یہ مسئلہ ہوتا ہے جب بھی کھانا کھاتے ہیں اوپر کو آتا ہے, ٹھیک ہے, تو وہ پھر اس کا استعمال کرتے ہیں. تو ایسے پیشنٹ جتنے بھی ان کے اندر عصبیت بہت زیادہ بڑی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, رطوبت زیادہ ہوتی ہے, کھانا اچھے طریقے سے ڈائجسٹ نہیں ہو رہا. سب سے پہلے تو کھانے میں انہیں چاہیے کہ سبزی گوشت کا استعمال کریں, یعنی کہ اگر ٹنڈے بھی کھانے تو اس میں بکرے کا گوشت یا دیسی مرغی تھوڑا سا ڈال لیں. ٹھیک. مربع آملہ بڑا بہترین ہے جو سٹمک کے لیے اس کو بہتر کرتا ہے. مربع ہرڑ بہترین ہے, اس کی وجہ سے یہ جلن ختم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا مربے کو پانی سے دھونے کے بغیر نہیں میٹھا بڑا ہوتا ہے پھر سر, دھونے کے بغیر کھانا ہی نہیں ہے. جب بھی مربع دھونے کے بغیر کھانا ہی نہیں ہے کھانا, جب بھی مربع آپ نے کوئی بھی کھانا ہو تو آپ نے دھو لینا ہے تاکہ میٹھا اوپر سے میٹھا بھی اتر جائے. بعض اوقات اس کو لانگ ٹرم رکھنے کے لیے کچھ اس میں چیزیں ڈلتی ہیں تو وہ بھی اتر جائے. مربع دھو کے استعمال کیا جائے تو بڑا بہترین ہو گیا. اس کے علاوہ آپ نے دو بتایا, ہرڑ اور آملہ. ہاں یہ دو استعمال کریں. اس کے بعد سٹمک صبح یا کس وقت مربع آملہ صبح لے لیا جائے, مربع ہرڑ شام کو لے لیا جائے. اس کے بعد ایک نسخہ ہے بڑا سادہ سا ہے, بہت زیادہ لوگوں نے اس کو پسند کیا تھا. اس میں ہلدی لے لیں 50 گرام, ہلدی, ملٹھی لے لیں 50 گرام, سونف لے لیں 50 گرام. بہترین چیز ہے انفیکشن کے لیے, معدے کی تذابیت کے لیے. یہ نسخہ استعمال کریں, ½ ٹی اسپون, ٹیبل ٹی اسپون, ٹھیک ہے, صبح دوپہر شام نیم گرم پانی کے ساتھ گھول کے ہلدی, ملٹھی اور سونف. اتنا کمال کا نسخہ ہے, فوری طور پہ جلن. سونف کو پیسا ہوا ہو, یہ تینوں چیزیں پاؤڈر کر لیں. 50 گرام لے کے اس کا فائن پاؤڈر کر. ہلدی تو پاؤڈر ہے, ہاں جی, ملٹھی بھی پاؤڈر ہے. جی یہ اگر تازی لے لینا, لوگوں نے گھر میں خشک کی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, تو زیادہ اچھا ہے. خود لے کے اس کو پسائی کر لیں, ½ ٹی اسپون صبح دوپہر شام, بہترین رزلٹ ہے. ایک اور یہیں پہ نسخہ ہے, صرف ملٹھی ہے, ہلدی ہے اور سونف ہے, 3 چیزیں برابر وزن پر کر لیں. ہاں جی, اور اس کا پھر صفو بنا لیں, آدھی چمچی صبح شام نیم گرم پانی کے ساتھ. ایک سادہ سا نسخہ ہے, صرف 2 چیزیں ہیں جی. اس میں ملٹھی پاؤڈر لے لیں 100 گرام, اور اس میں 10 گرام ست پودینہ پیپرمنٹ ڈال لیں. بس اس کو بھی آپ اچھی طرح گرائنڈ کر کے نا, یہ فوری طور پہ جلن کو ختم کرتا ہے.
آپ نے صرف چمچ کا چوتھائی حصہ کھانا ہے اور آپ کے کھاتے کھاتے آپ نے کہنا جلن ختم ہو گئی ہے. واہ. ٹھیک ہے, یہ اس میں چیزیں بہت ساری ہیں. اگر آپ سبز الائچی لے لیں, دھنیا لے لیں, کوزہ مشری لے لیں, کمال. لیکن سب سے افیکٹو جو ہے نا یہ ہلدی والا, یہ تو کمال کا نسخہ, ملٹھی اور لٹھی والا اور سونف, یہ برابر لے لیں تینوں, ان کو پیس لیں. سونف پیسنی پڑے گی, آدھا چمچ صبح, آدھا چمچ ٹی سپون سے مراد ہے, پانی میں ڈالنا ہے, گرم پانی میں کھائیں, اوپر سے گرم پانی, اوپر سے پانی پی لیں. بہتر. یہ صبح شام لیں جناب, اور پھر بتائیے گا ضرور ساجدہ آپ نے کہ کیا اس کا تاثیر نکلا آپ کے. السلام علیکم. کال ہے. وعلیکم السلام سر. عامر شہزاد, کیسے ہیں آپ, کہاں سے بات کر رہے ہیں عامر؟ سر ملتان سے بول رہا ہوں سر. آپ کے سر اللہ تعالیٰ خوش رکھے سر. آپ سلامت رہیے سر. آپ ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ, بہت آپ کو میں فالو کرتا ہوں سر ماشاءاللہ. سلامت رہو. میرا سلام. وعلیکم السلام. سر میرا تھوڑا سا ایشو یہ ہے کہ میرا ویٹ سر بڑھتا جا رہا ہے بہت زیادہ, اور فیٹی لیور بھی مجھے جو ہے نا وہ. عامر آپ کی کتنی عمر ہے؟ میری عمر سر ہے 37. اور ہائٹ اور ویٹ کتنا ہے تمہارا؟ ہائٹ میری ہے 6.1. 6'1". اور ویٹ کتنا ہے؟ ویٹ سر آ رہا ہے 115 کلو. یہ تھوڑا سا زیادہ ہے. ویٹ زیادہ آ رہا ہے سر. میں نے جو ہے نا کافی نسخے یوز کیے ہیں دیسی, ہاں, تو افاقہ نہیں ہو رہا اس سے نا مجھے. تو کھانا کم نہیں کیا؟ کھانا بھی کم کیا ہے, سیلڈ بھی یوز کرتا ہوں دن میں. اچھا, بریکفاسٹ کیا کرتے ہو یہ بتاؤ اگر برا نہ محسوس کرو. جی بولیں. بریکفاسٹ یا ناشتہ کیا کرتے ہو؟ بریک فاسٹ سر بوائلڈ ایگ جو ہے نا آپ کو میں لے رہا ہوں, بوائلڈ ایگ 2. اچھا, اور ساتھ ایک جو ہے نا پھیکی چائے کا کپ ساتھ لے رہا ہوں اس کے بس. اور دوپہر کے ٹائم ایک پوری پلیٹ سلاد کی بھر کے. اچھا جی دن میں, اور تھوڑا سا کوئی جیسے پیس ہو گیا اس کا گھر میں, کوئلے کا بھنا ہوا چکن کا. ٹھیک ہے. ساتھ جی رات کا بھی ایک روٹی صرف لے رہے ہیں جی. پھر بھی جو ہے نا ویٹ جو ہے نا نہیں کم ہو رہا. روٹی کے ساتھ سالن لیتے ہو؟ تھوڑا سا سالن ساتھ, تو رات کے ٹائم تھوڑا سا ایک روٹی. جی ویسے عقل کی بات یہ ہے کہ رات کو روٹی نہیں لینی چاہیے, کیونکہ انسان کی کائنات ہے نا, جسم پورا جسم ساری کائنات سو رہی ہوتی ہے, تو وہ ڈائجسٹ کرتے ہوئے جسم کو پھر جاگنا پڑتا ہے. جو بھی ڈائٹنگ کر رہے ہوتے ہیں نا وہ رات کو روٹی نہیں کم از کم کھاتے. اگر رات کو روٹی کھانی بھی ہے تو بڑی ارلی کھانی ہے. ارلی سے مراد ہوتا ہے مغرب. مغرب کے بعد پھر نہیں کھانی چاہیے. ایکسرسائز کرتے ہیں آپ عامر؟ اسٹارٹ کی ہوئی ہے صبح کے ٹائم جو ہے نا, پونا گھنٹہ جو ہے نا 4 سے 5 کلومیٹر جو ہے نا روزانہ واک چل رہی ہے. ویری گڈ, ویری گڈ, ویری گڈ. ہماری ایک بہن تھی, اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے, منصور حسن صاحب کی مسز, تو وہ کہتی تھی کہ کھانے کے بعد کھیلنا چاہیے نا. تو وہ کھیلتی کیا تھی؟ لوڈو. تو اس طرح کا کام جو ہے نا وہ نہیں کرنا. جس نے بھی ایکسرسائز کرنی ہے وہ کھیلنا ہے, یہ لوڈو نہیں کھیلنی ہے آپ نے. حضور وزن خوراک تو اچھی کی ہے, لیکن اب انہوں نے کی ہوگی نا, پہلے نہیں کی ہوگی نا. ہاں, اس میں نا اگر ہم اپنے باوج داد کو دیکھیں تو وہ موٹے تازے نہیں ہوتے تھے, کوئی بھی نہیں تھا موٹا. اس کی بنیادی وجہ جو آپ نے لوڈو والی بات کی نا, وہ فزیکلی ایکٹیویٹی زیادہ تھیں. پیدل کسی بھی جگہ جانا, پیدل جانا, پھر کبڈی تھی, کشتی تھی, بہت کچھ تھا, وہ مختلف قسم کی گیمز تھی. تو اب وہ ہے ہی نہیں. اب ان کی وہ کبڈی بھی تھی نا, تو آپ لفظ بولتے ہیں نا کبڈی کبڈی کبڈی, ایک سانس میں اتنی دفعہ بولنا, تو یہ ایکسرسائز ہے. پھر ساتھ دوڑنا بھی. تو اس طرح کی اگر فزیکلی ایکٹیویٹی ہو جائے نا تو بندہ موٹا ہو ہی نا. اب موٹے ہو گئے ہیں, 2 نسخے میں بتاتا ہوں ان کو, یہ 2 نسخے استعمال کریں, لیکن چائے کا 1 کپ کیا 1 گھونٹ بھی نہیں پینا. چائے نہیں پینی. لیور فیٹی, لیور سورائسس, ہیپاٹائٹس میں سب سے بڑا کردار چائے کا ہے. چائے نہیں پینی, اس میں کیفین. اب یہ نا نقصان, کافی تو بالکل ہی نہیں پینی. کافی تو بالکل ہی نہیں, ٹھیک ہے نا, یہ ڈرائنس پیدا کرتی ہیں دونوں. اب یہ دونوں کو چھوڑ دیں, ٹھنڈا پانی چھوڑ دیں, میدے والی چیز کے اوپر آپ نے پہلے پروگرام میں بتا دیا, میدے والی چیزیں چھوڑ دیں. اس کے بعد جنک فوڈ, فاسٹ فوڈ, اور اس میں جس بندے کا موٹاپا ہو گیا نا وہ کسی قسم کا بیف, چکن, مٹن ٹوٹل چھوڑ دیں. اور رائس وغیرہ کو یہ لے رہے ہیں, وہ سٹیم چلیں تھوڑا بہت نا, کوئلے کے اوپر کسی ٹائم چل جائے, کوئی بات نہیں. اس کے بعد انہوں نے کرنا کیا ہے, ان کے لیے تو یہ موسم سونا ہے. اگر یہ اس موسم میں یہ جو 3 ماہ ہے, ان میں اتنی جلدی ویٹ کم ہوتا ہے کہ میرے پاس ایک نہیں کتنے پیشنٹ ہیں جو میں کہتا ہوں کہ آپ کا 10 کلو وزن کم ہوگا تو الحمدللہ آپ پرہیز کریں, 10 کلو ہوتا ہے. ٹھیک ہے, نسخہ نوٹ کر لیں, یہ نسخہ استعمال کرنا ہے. صبح جو واک کرنی ہے اس سے پہلے جو بھی آپ نے ایک بات بڑی زبردست کی تھی کہ صرف گرم پانی اور لیمن, یہ ضرور پی کے جائیں. صبح پہلے 1 گلاس وہ پئیں, پھر واک پہ جائیں, تو انشاءاللہ رزلٹ دیکھیں. اور ساتھ میں نسخہ بتانے لگا ہوں, 3 چیزیں ہیں اس میں. یہ رائی ہے,
رائی ٹھیک کہنا نا وہ رائی کا دانہ سب سے چھوٹا ہے نا، یہ سرسوں اور رائی ہے، یہ رائی ہے ریڈ کلر میں، ٹھیک ہے 50 گرام یہ لے لیں، یہ 50 گرام لے لیں گندک آملہ سار، گندک آملہ سار، ہاں، اور 50 گرام یہ تنبا لے لیں، تنبا، یہ تنبا عام پنسار سٹور سے مل جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس کا فائن پاؤڈر کر لیں، ایک کیپسول صبح اور ایک شام یہ استعمال کریں۔ ایسے افراد جن کی توند بہت زیادہ بڑی ہوتی ہے، جیسے آپ نے کہا ایک دو شرٹ کے بٹن بھی کھل جاتے ہیں، باہر نکلے ہوتے ہیں، ان کے لیے بہترین نسخہ ہے، یہ استعمال کیا جائے۔ اس کے بعد لیور فیٹی، ایسے افراد جن کا لیور فیٹی کی وجہ سے موٹا وزن زیادہ تو لیور فیٹی تو ہوگا نا، دو چیزیں نا۔ اب یہ والا جو ہے یہ نسخہ کیا کرے گا، ایسے افراد کو کانسٹیپیشن، اسٹول صحیح پاس نہیں ہو رہا ہوتا، گیس بلوٹنگ زیادہ ہو رہی ہوتی ہے، گیس بہت زیادہ بن رہی ہوتی ہے، یہ نسخہ استعمال کریں۔ اس کے بعد ایک ماہ یہ کریں اور ایک ماہ نسخہ یہ استعمال کریں، اس میں ہے سنا مکی لے لیں، سنا مکی ٹھیک ہے، عام 50 سٹور سے مل جاتی ہے، سنڈ لے لیں، سنڈ ادرک خشک جسے ہم کہتے ہیں، وہ لے لیں 20 گرام، کالی مرچ لے لیں 10 گرام، نوشادر ٹھیکری لے لیں 30 گرام، سنا مکی کے پتے، ٹھیک ہے، وہ اس میں لکڑی نہ ہو، یہ لے لیں 80 گرام، اس کا فائن پاؤڈر کر لیں، اس کے کیپسول بھر لیں، 500 mg کیپسول بھر لیں۔ اگر مسئلہ زیادہ ہے جیسے ان کا ویٹ بہت زیادہ تو یہ 1000 mg بھر لیں، ایک کیپسول صبح ایک شام، ٹھیک ہے۔ اب جو بھی دوائی ہو، لیور فیٹی کی ہو، کانسٹیپیشن کی ہو، بلوٹنگ کی ہو، کوشش کرنی چاہیے یہ دوائی کھانے کے 2 گھنٹے بعد استعمال کی جائے، نیم گرم پانی سے۔ کھانے سے پہلے کی جا سکتی ہے؟ کھانے سے پہلے کرنی ہے تو کم از کم 2 گھنٹے پہلے کریں، کیونکہ اس کا طریقہ ہوتا ہے کہ جب کھانا ہم کھا لیتے ہیں تو کھانا وہ ڈائجسٹ ہو رہا ہوتا ہے، تو اس وقت کوئی بھی دوائی نہیں کھانی چاہیے فوری طور پہ، یا پہلے لیں یا بعد میں لیں۔ اور یہ نسخہ استعمال کریں تو پھر آپ کے پروگرام میں یا کمنٹ میں بتائیں کہ واقعی اس سے کتنا فرق پڑا۔ لیں جناب، اب لیں گے وقفہ، اور آپ نے 115 وزن جو ہے یہ انشاءاللہ 1 مہینہ نہیں تو 2 مہینے میں، لیکن روٹی رات کو جو ہے نا، ایک تو یہ سفید روٹی نہ کھانا یعنی کہ میدے والی، اور دوسرا اگر آپ اس کو مکس کر لو گے نا آٹے کو، جو کہ آج کل ملتا بھی ہے مکس گرین آٹا، وہ زیادہ بہتر ہوگا، لیکن میرا تو اپنا ذاتی خیال ہے کہ یا جو کی یا باجرے کی روٹی کے اوپر اگر شفٹ، یہ آپ نے زبردست کہا ہے کہ مکس سے بہتر ہے۔ ہمارے باوجداد کیا تھا، کبھی جو کا کھاتے تھے، کبھی گندم، کبھی باجرہ، دیکھیں نا ساگ کے ساتھ بھی مختلف مکس کرنے کی بجائے اگر آپ مختلف بدل کے کھائیں تو زیادہ بہتر ہے۔ اب لیں گے وقفہ، اور یہ بات آپ نے یوٹیوب پہ دوہرانا اور بار بار سننی ہے، اور یہ بتانا ہے آپ نے انشاءاللہ تعالیٰ اگلی دفعہ فون کر کے کہ کیا فرق پڑا۔ وقفہ لیں گے، واپس آتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے ایک بھائی نے فون کیا تھا جن کو کہ ہمارا سسپیکٹڈ پروپوزل یہ تھا کہ وہ فنگس ہے، اور وہ فنگس اس لیے بھی بن جاتا ہے، خاص طور پہ وہ لوگ میرے وہ بھائی، میرے بچے جو کہ مسجدوں میں نماز پڑھتے ہیں جا کے ان سے یہ درخواست کر رہا ہوں میں خاص طور پہ کہ وہ یا تو وضو گھر سے کر کے جایا کریں، اور جب وضو کر کے جائیں تو اپنے جسم کو خشک کر کے جایا کریں، اور مسجد کے اندر کارپیٹس ہیں، زیادہ تر ہماری مساجد میں کارپیٹس ہیں، ہمارے بھائی بزرگ جو ہے نا وہ وہیں پہ وضو کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر پانی کو یوں کرتے ہوئے وہ مسجد میں کارپیٹ پہ چلتے ہوئے جو ہے وہ نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ آپ کے لیے آسان ہو سکتا ہے، لیکن آپ بھی وکٹم بنیں گے اور آنے والے بھی، کیونکہ اس سے کارپیٹ میں بھی فنگس پیدا ہوگا اور آپ کی پاؤں کی انگلیوں کے اندر بھی فنگس پیدا ہوگا۔ اس لیے جب بھی آپ نہائیں تو آپ ڈرائی کریں، اور جس کو اس طرح کا پرابلم ہے وہ اپنا ٹاول کسی اور سے شیئر نہ کرے۔ میں خصوصی طور پہ یہ درخواست کر رہا ہوں کہ جب آپ وضو کر کے جائیں گھر سے یا مسجد میں بھی کر رہے ہوں تو آپ اپنے ساتھ تولیہ یا ٹیشو لے کر جائیں تاکہ آپ خشک کر کے باقیوں کے لیے مسائل جو ہیں وہ پیدا نہ کریں۔ کالر ہے ہمارے ساتھ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میرا بھائی، کرم حکم۔ آپ بہت اچھا کام کر رہے ہو بھائی، آپ کا پروگرام مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ التماس دعا آپ سے، حکم کیجیے۔ ہاں جی حکیم صاحب سے میرا سوال ہے، میری والدہ کو نا آج سے تقریباً 7-8 سال پہلے جگر کا مسئلہ، ہیپاٹائٹس سی تھا۔ اچھا۔ تو ہم نے اس کا مکمل علاج کروایا، کورس کروایا، تو ابھی ہیپاٹائٹس سی نہیں ہے لیکن جگر کا مسئلہ ہے۔ وہ تقریباً 3-4 سال سے جگر کی میڈیسن کھا رہے ہیں، جگر کا مسئلہ ابھی نہیں ہے، تو ابھی ان کے پتے میں پتھری کافی زیادہ آ چکی ہے۔ وہ 17 ml کی پتھری ہے، اس کا حکیم صاحب سے ہم کچھ پوچھنا چاہتے ہیں، ابھی اس کا کیا حل ہے؟ یا 17 ml کافی بڑی پتھری ہوتی ہے، اور یہ ایک نہیں ہوگی، کئی ہوں گی۔ تو آج کل تو یار بڑے آرام سے لیپروسکوپی آ گئی ہوئی ہے، پتھری جو ہے وہ آرام سے نکال دیتے ہیں۔ نہیں سر، وہ یہ بولتے ہیں نا ان کو جگر کا مسئلہ ہے۔ ہاں
तो ये इनका ऑपरेशन नहीं हम कर सकते। इनको जो वाइट सेल है वो भी कम है। अच्छा, 17 mm की जो है वो पथरी है, तो क्या करें, निकल सकती है? बिल्कुल निकल सकती है। और एक नहीं, मेरे पास कितने पेशेंट हैं जिनकी रिपोर्ट्स पड़ी हुई हैं 22 mm की, इससे बड़ी। इसमें होता पता क्या है, ये निकालनी ज़रूरी है, करना इन्फेक्शन हो जाता है। मैं बताता हूँ आपको पित्ते में पथरी जाती कैसे है। पित्ते में जो वेन जाती है तो इतनी बारीक है जैसे सुई है। अब उसमें जो बाइल जाता है, हम ठंडा पानी पीते हैं, वो जम जाता है। अब पित्ते की पथरी कभी भी निकले तो उसे आप मुआयना करें, वो पत्थर की नहीं होती, वो फ्लूइड होता है जमा हुआ। जैसे पानी या जम जाए तो बर्फ़ बन जाती है। तो इसको निकालने का क्या तरीका है, या बर्फ़ को मेल्ट करने का तरीका है, उसे हरारत पहुँचाई जाए तो वो मेल्ट हो जाएगी। मेरे पास कितने ही लोग आती हैं, बल्कि कई डॉक्टर सवाल करते हैं ये कैसे, तो फिर मैं गाइड करता हूँ कि ये देखें, ये खुद से जमा था ना पानी, इसको अब हमने मेल्ट करने के लिए हरारत देनी है, ये मेल्ट हो जाएगा। और एक नहीं, बहुत सारे लोग ठीक हो चुके हैं। और ऐसे केसेस जिस तरह उन्होंने कहा उनकी वालदा की एज भी ज़्यादा और उनकी बीमारी की वजह से वो ऑपरेट नहीं कर रहे, तो उसमें तो बहुत ज़रूरी है कि उनका पित्ता, क्योंकि जो आपने बात की कि अगर उसका आप इलाज नहीं करवाएंगे तो पित्ता फट गया तो वो पूरी बॉडी में इन्फेक्शन चला जाता है, ये जहर होता है बीच में। इसमें करना क्या है, सबसे पहले तो उन्हें ऐसी चीज़ें दें, यानी कि गज़ा ज़रूरी है। दलिया जो सुबह नाश्ते में इस्तेमाल करवाया जाए, या दलिया गंदम, उसके अंदर बादाम की गिरी और मेवा जो बेहतर है, जो बेहतर है। लेकिन उसमें 7 सब्जियाँ, घिया कद्दू, घिया तोरी, टिंडियाँ, शलजम, गाजर, मूली, सलाद वगैरह, ये इस्तेमाल ज़्यादा करवाया जाए। खरबूजा आ गया, खरबूजा बहुत बड़ा इलाज है पित्ते की पथरी का, गुर्दों की पथरी का। खरबूजा खिलाएं, पपीता खिलाएं। अब इसमें इलाज जो दवाई के तौर पे है, 2 चीज़ें हैं। उनका चूँकि लिवर ख़राब है, उन्हें एक तो अरके मको, अरके कासनी दोनों, और तीसरा साथ सौंफ का अर्क, ये अच्छे किसी कंपनी के हों, जैसे हम तो अपने पेशेंट को अपना खुद निकाल के देते हैं। ये तीनों अर्क मिक्स करके आधा कप और आधा उसका पानी का ये पिलाएं। फिर नुस्खा बड़ा सादा सा नोट कर लें, ये आपने 2 से 3 माह करना है, इंशाल्लाह अल्लाह खैर कर देगा। उसमें एक तो है ये काली मिर्च 10 ग्राम, सुंड 20 ग्राम, नुशादर ठीकरी 30 ग्राम, सना मक्की के पत्ते 80 ग्राम, इसका फाइन पाउडर करके 1000 mg का कैप्सूल भर लें। सुबह शाम 1 कैप्सूल देना है। अगर इससे मोशन लगे तो 1 टाइम कर देना है, वरना 2 टाइम तो इसका कहवा साथ दे देना है, जिसमें बखड़ा, सौंफ, दाल कुलत्थी, सरफूका, छली के बाल और खरबूजे के छिलके, बस इनका आप 1.5 लीटर पानी निकाल के डेली पिलाएं। अल्लाह के हुक्म से पित्ते की पथरी निकल जाएगी। बहुत शुक्रिया। और जो लोग इस वक्त टेलीविज़न पे देख रहे हैं और वो लोग इसको नोट नहीं कर सकते, तो जब यूट्यूब पे चढ़ जाए तो हकीम साहब की सारी बातें आप तसल्ली के साथ लिख सकते हैं। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आपको आसानी दे और आसानियाँ बांटने वालों में से रखें।